रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल ARYQ TV की स्क्रीन पर प्रोग्राम देख रहे हैं आप रोशनी, जो कि आप पीर ता बुध रात 8 बजे से 9 बजे तक बराह रास्त देखा करते हैं। हर मौके और हर लम्हे और हर ज़ाहिर मरहले में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि इस मरहले इन अय्याम इन शबाए मुबारक को किस शख्सियत की तरफ जो है निस्बत है, या फिर कौन सा ऐसा अहम तरीन मौजू है, या कोई जंग है, या कोई फिर सीरत से कहीं ना कहीं से जो है इक़्तिबास पेश किया जाता है और उनको सवाल बनाया जाता है। और सवाल उलमाए किराम के सामने वक्त के जय्यद अकाबिर और मुस्तनद उलमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हुआ करते हैं, आज भी मौजूद हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ ओवैस अहमद साहब, हज़रत अल्लामा मुफ्ती आसिफ मदनी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। दोनों का खैर मक़दम करता हूँ। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कि वो कहते हैं ना कि मुझको मेरा मसलक तो विरासत में मिला है आका ईमान, मगर तेरी मोहब्बत से मिला है। ये तेरी मोहब्बत का ही एजाज़ है मुझसे, जो शख्स मिला है वो मोहब्बत से मिला है। ये वो हस्तियाँ जो आज भी हम इन्हीं से मिलकर, इन्हीं की बदौलत, इन्हीं की मेहनतों और मुशक्क़तों की वजह से आज सर उठा के आसानी से दीन मतीन में आप समझें कि हर कदम चल भी रहे हैं और उलमा हमारी रहनुमाई भी कर रहे हैं। वो कहा जाता था ना कि तालीफ़ क़ल्ब की किसी दौर में ज़रूरत थी, इस्लाम को जब तक़वियत नहीं हासिल हुई थी। मैं समझता हूँ कि इस दौर में भी फ़ी ज़माना तालीफ़ क़ल्ब की जितनी मुअल्लफ़ात क़ुलूब की बात है, जितनी इस दौर में ज़रूरत है, शायद ये किसी दौर को हुई हो कि साहिब ईमान भी हैं, मुसलमान भी हैं, लेकिन इस्लाह नफ्स और ज़ाहिर वो रास्ता कि अग़ियार ये कहते हैं कि हम मुतासिर हैं इस्लाम से, और साहिबान इस्लाम जो मुसलमान हैं वो अग़ियार से मुतासिर होते हुए नज़र आते हैं। तो बज़ाहिर इस दौर में फ़ी ज़माना बड़ी ज़रूरत है। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की खिदमात, आपका मकाम, आपका मर्तबा, आपका कद किसी से ढका छुपा नहीं है। ये इतनी बड़ी कदावर हस्ती हैं कि हमारे पेशवा, हमारे रहबर, हमारे रहनुमा हैं। आज तारुफ़ी नशिस्त है तो बजाय इसके कि तारुफ़ में कुछ कहा जाए, उलमाए किराम से इंशाअल्लाह तारुफ़ की बात की जाएगी। अल्लामा हाफिज़ ओवैस अहमद साहब से मैं आगाज़ कर रहा हूँ कि सबसे पहले इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नौमान ज़ाहिर है, इस हवाले से मैं चाहता हूँ तारुफ़ पेश करें। आपका क्या नाम है, क्या आगाज़ है, क्या पस मंज़र? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नौमान बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु। नौमान आपका नाम है और आपके वालिद का नाम साबित है, और कूफ़ा में 80 हिजरी में आपकी विलादत हुई है और 150 हिजरी में आपका विसाल हुआ है। 80 हिजरी में पैदाइश होने का मतलब ये है कि अल्लाह ने आपको सहाबा किराम के ज़माने में पैदा फरमाया है, और जब आप जवान हुए हैं और मुफ्ती व मुज्तहिद हुए हैं तो वो ताबईन का ज़माना है। अल्लाहु अकबर। ख़ुद आपके जो पोते हैं हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के, वो कहते हैं कि हज़रत इमाम साहब के जो वालिद थे साबित, वो बचपन में मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए थे। अच्छा। और उन्होंने जाके दुआ के लिए कहा था, तो हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला ने कहा था कि अल्लाह तुम्हारे घराने को बरकत दे। तो इमाम आज़म के पोते कहते हैं मौला अली की दुआ लग गई, वाह, अल्लाह ने हमारे दादा को इमाम आज़म बना दिया और हमारे घराने को। इससे बड़ी बरकत क्या होगी, इमाम आज़म जैसी हस्ती इस खानदान। जी जी, कि उनका लक़ब इमाम आज़म है। अबू हनीफ़ा उनकी कुन्नियत है, तो लक़ब इमाम आज़म है कि ज़माने ने उनको इमाम आज़म कहा है। फ़क़ीह थे, मुज्तहिद थे, और आपने जो इल्म के ज़रिए इस ज़माने की खिदमत की, और बड़ी एक ख़ुसूसियत इमाम साहब की ये भी थी कि अल्लाह ने उन्हें ताबई बनाया। सहाबा किराम के पैदा अदवार सहाबा में हुए हैं, दौरे सहाबा में पैदा और फिर दूसरा जो दौर है, जी जी, 80 हिजरी में ज़ाहिर पैदा हुए, और कूफा में कई सहाबा किराम आते रहे। अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा जिनकी ज़ियारत इमाम साहब को हासिल है, हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी ज़ियारत इमाम साहब को हासिल है, और जो अइम्मा अरबाआ हैं उनमें ये इमाम साहब की इनफिरादियत है, खुसूसियत है। अइम्मा में भी ये वो इमाम हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने मकाम ताबइयत पे फ़ाइज़ फरमाया। और फिर जब आपने ज़माने की खिदमत की है, और जो आपके इज्तिहाद के ज़रिए, आपके फ़िक़्ह के ज़रिए जो अल्लाह पाक ने आपको मकाम अता फ़रमाया है कि एक ज़माना उनके फ़िक़्ह, कुरान व हदीस से मुस्तंबत किए हुए उसूल, उनका कारबंद उस पर कारबंद रहा। एक ज़माना उनका मुक़ल्लिद है, यानी कुछ मुसलमानों में इमाम शाफ़ी के मुक़ल्लिद हुए, कुछ इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद हुए, कुछ इमाम मालिक के मुक़ल्लिद हुए, और मुसलमानों का अक्सर तबका
इमाम अबू हनीफा का मुकल्लिद हुआ है। जी, अक्सरियत जो ज़मीन पर अक्सर और हैं। उनके बनाए हुए कवानीन, उनकी जिक्र करदा फ़िक़्ह कुरान और हदीस से यानी वो हुकूमती सतह पर ज़माने में कायम रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। उनके जो शागिर्द थे हज़रत अबू यूसुफ, इमाम ज़ुफ़र, ये वो लोग थे जिनको अल्लाह पाक ने काज़ी उल क़ुज़ात, चीफ़ जस्टिस का मकाम अता फरमाया। सुभान अल्लाह। और आलमगीर बादशाह ने जो फतावा आलमगीरी लिखवाया, यानी जो रियासती इस्लामी कवानीन बनाए हैं जी, आलमगीर ने, फतावा आलमगीरिया को जो कंपाइल लिखा है, सही। तो वो इमाम आज़म अबू हनीफा की फ़िक़्ह के मुताबिक, यानी ये बड़ी बात है कि पूरी रियासत के जो कवानीन बन रहे हैं वो किसकी फ़िक़्ह के ज़ेल में बन रहे हैं? इमाम आज़म अबू हनीफा के। तो ये अल्लाह पाक ने उनको मकाम व मर्तबा, और ये उनका एक और हम भी एहतराम, तारुफ है उनका। जी, हम दूसरी रियासतों में जब दाखिल होते हैं, कहीं इमाम शाफ़ई की तकलीद नज़र आती है, कहीं इमाम अहमद बिन हम्बल, कहीं हमें जो भी मतलब कसरत तो नहीं नज़र आती, लेकिन जो भी जहाँ भी है हम सबका एहतराम भी करते हैं। जी, बिल्कुल। और लेकिन ये सारे अइम्मा जो हैं ये एहतराम करते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा का, इसीलिए बाकी सारे अइम्मा जो हैं वो इमाम आज़म के लिए बमंजिल शागिर्द के हैं। वाह वाह, शागिर्दों के शागिर्द हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हज़रत, अब जो कि आखिरी में हमने जब ये बात की दूसरे इमामों की, उनकी तकलीद की, और रियासतों में हम देखते हैं, और जब इमाम आज़म लफ्ज़ आता है तो पता चल जाता है कि इमाम का मर्तबा क्या है, मकाम क्या है। उसी की तरफ इशारा करते हुए आपके इल्मी मकाम से मुतालिक मैं पूछना चाहता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ इल्म ही है। वाह, इल्म ही के ज़रिए से आपको वो बुलंद मकाम व मर्तबा अता हुआ जिसकी बुनियाद पर सारी दुनिया में आपके मानने वाले, आपकी पैरवी करने वाले मौजूद हैं। और अगर कुरान अज़ीम को देखा जाए तो अल्लाह ताला ने जब इरशाद फरमाया वस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन इत्तबअूहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, सहाबा को भी रदियल्लाहु अन्हु फरमाया और ताबईन को भी रदियल्लाहु अन्हु फरमाया। और आप भी ताबईन में आपका शुमार होता है, लिहाजा इस सनद के तहत आप भी दाखिल होते हैं। इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तआला। जी, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस को देखा जाए तो हुज़ूर ने फरमाया कि लौ कान अद-दीनु इंद अथ-थुरैया लज़हब बिही रजुलुम मिन अहली फ़ारिस, कि अगर दीन सुरैया, सुरैया आसमान के सितारों में सबसे बुलंद तरीन सितारा है, अगर वहाँ होता तो फ़ारस का रहने वाला एक शख्स उसे वहाँ से भी पा लेता। अल्लाहु अकबर। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने फरमाया कि इस हदीस पाक में इशारा है इमाम आज़म अबू हनीफा की तरफ, और आपके शागिर्द ने भी ये लिखा, यानी इल्म आपका जुनून है। जी, इल्म दीन जो है तो वाह, बने ही शायद इल्म के लिए। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला ने काम लेना था और वो लिया, और वो सलाहियतें भी आप में पैदा की और ज़ौक़ व शौक़ भी आपके अंदर पैदा किया कि 4000 असातिज़ा से आपने इल्म हासिल किया। अल्लाहु अब ये 4000 असातिज़ा और सफ़र कर रहे हैं। कूफा उस वक्त मरकज़ था इल्म का, वहाँ हर एक से इल्म हासिल करने के बाद हिजाज़ का सफ़र और उसके बाद बसरा का सफ़र, तो 4000 उलमा से आपने इक्तिसाब फैज़ किया। इतने असातिज़ा शायद ही किसी के हों, यानी तो कोई लम्हा इल्म से फिर सीखने से खाली नहीं जी गया होगा। बिल्कुल, ये आपका ज़ौक़ व शौक़ था। और आपके इमाम जलालुद्दीन सुयूती के शागिर्द लिखते हैं कि उस्ताद साहब ने, हमारे शेख ने सही फरमाया कि इस हदीस में इमाम आज़म की तरफ इशारा है, क्योंकि अहले फ़ारस में जो इल्मी मकाम इमाम आज़म को हासिल है वो किसी को भी हासिल नहीं हुआ। इमाम आपके एक उस्ताद हैं इमाम आमश, जो हदीस में इमाम आज़म के उस्ताद हैं, लेकिन जब हज पे तशरीफ ले जा रहे हैं तो हज के मसाइल इमाम आज़म से लिखवा कर ले जा रहे हैं। वाह वाह, इसी तरह से जी ये मकाम। और अम्र बिन दीनार रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके हदीस में ये भी उस्ताद हैं, और इमाम आज़म से आप हदीस रिवायत करते हैं। बताइए, यानी वैसे तो उस्ताद जो है अपने असातिज़ा से लेकर अपने शागिर्द को बताता है, लेकिन इमाम आज़म चूँकि हर जगह से इतने कसीर असातिज़ा से इल्म हासिल कर रहे हैं तो इनके उस्ताद इनसे हदीस लेते थे। तो उस सनद के अंदर इमाम आज़म का नाम पहले आता था और उस्ताद का नाम बाद में आता था, और वो रिवायत करते थे कि मैंने अबू हनीफा से सुना। क्या बात। इसी तरह से आपका इल्मी मकाम ये है कि इमाम तिरमिज़ी, इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, वो इमाम आज़म के हदीस के उसूल हदीस के अंदर जरह व तादील में आपके कौल को हुज्जत करार देते हैं। इसी तरह एक बार इमाम जाफ़र सादिक से आपकी हतीम काबा में मुलाकात हुई तो आपने बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल फरमाया और बहुत खैरियत दरियाफ़्त की, इनके खादिमीन की भी खैरियत दरियाफ़्त की। तो देखने वालों ने कहा कि कौन शख्स है जो इतना हज़रत जो है इतनी अहमियत दे रहे हैं, तो आपने फरमाया तुम इसे नहीं जानते, ये अबू हनीफ़ा है,
کوفہ کا سب سے بڑا فقیہ ہے، اور اس وقت کوفہ جو ہے وہ اسلام کا مرکز قرار دیا جاتا تھا، اور اس میں سب سے بڑا فقیہ یہ کہہ دینا حضرت کی ہستی کے لیے، اور وہ شخصیت کہ جس کے لیے روایت کی ایک سند بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور پھر ائمہ نے کہا کہ یہ اشارہ محض امام اعظم ابو حنیفہ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظاہر ہے 4000 اساتذہ، پھر اساتذہ حضرت کی گفتگو سے جو بات کہ اساتذہ اپنے جو ہے شاگرد کو اکثر جو ہے کوڈ کر رہے ہیں، ریفرنس کر رہے ہیں، یہ شاید ہی کوئی مثال کہیں اور ملتی ہو۔ اللہ نے وہ علم، وہ مقام، وہ مرتبہ امام اعظم یعنی حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ مزید بات کریں گے امام اعظم کی شخصیت، علمی مقام، روحانی مقام، خدمات کے حوالے سے اس بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام کے حوالے سے بڑے مستند اور ایسے حوالے کہ جو آپ کی شخصیت کو بہت ممتاز اور انفرادی حیثیت دے رہے ہیں، جو حضرت علامہ مفتی آصف مدنی صاحب کی گفتگو سے ہمیں معلوم چل رہے تھے۔ کچھ بات رہ گئی تھی، کمپلیٹ کرتے ہیں۔ جی حضرت۔ جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام جعفر صادق کی سند کے بعد جب امام شافعی کو دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ جس نے امام اعظم ابو حنیفہ کی کتب کا مطالعہ نہیں کیا وہ فقہ میں کبھی بھی مہارت حاصل نہیں کر سکتا، اور بعض نے اہل الرائے کا جو الزام لگایا ہے کہ یہ تو حدیث پر اپنی رائے کو فوقیت دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ عبداللہ ابن مبارک بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ حدیث ہمارے سر آنکھوں پر ہے، اور اس کے بعد جب صحابہ کے اقوال ہمیں مختلف ملتے ہیں اس میں سے بھی ہم کسی نہ کسی دلیل کے ذریعے سے ایک صحابی کے قول کو ضرور لیتے ہیں، سب کو چھوڑ نہیں دیتے کہ ٹکرا رہے ہیں آپس میں۔ ہاں جب تابعی کا قول آتا ہے، چونکہ ہم بھی تابعی ہیں تو ہم اس کو پرکھتے ہیں، اگر ماننے والا ہوتا ہے مانتے ہیں، ورنہ اس میں ہم جرح و تعدیل کرتے ہیں۔ اور میزان جو ہے قرآن و حدیث ہے صرف، جی بالکل اسی بنیاد پر معاملہ ہوتا ہے۔ تو امام اعظم جو ہے ہمیشہ حدیث اور صحابہ کے عمل کو ترجیح دیتے بھی دکھائی دیتے ہیں، جبکہ حدیث مرسل ایک حدیث ہوتی ہے، امام شافعی حدیث مرسل پر قیاس کو فوقیت دیتے ہیں، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ حدیث مرسل کو بھی دلیل کے طور پر قبول کرتے ہیں اور صحابی کی تقلید کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، خطیب بغدادی نے یہ ذکر کیا، امام اعظم کا علمی مقام کیا ہے کہ ان کی مجلس میں کون افراد بیٹھا کرتے تھے، کسی نے کہہ دیا کہ امام اعظم سے یہاں خطا ہوئی ہے، تو صاحب مجلس نے کہا کہ تم یہ کیا بات کر رہے ہو، امام اعظم کون ہے جانتے ہو؟ امام اعظم کی مجلس میں امام ابو یوسف اور امام محمد جیسے ماہرین قیاس اور مجتہد بیٹھا کرتے تھے، اور ان کی مجلس کے اندر حبان جیسے محدث حدیث کے ماہرین بیٹھا کرتے تھے، اور ابن مسعود کی اولاد میں سے قاسم ابن معین جو ہیں وہ بیٹھا کرتے تھے، جو کہ عربی کے ماہر تھے، یعنی لغت کے ماہر تھے۔ اسی طرح سے حضرت داؤد طائی اور فضیل بن عیاض جیسے زہد و تقوی کے پیکر یعنی صوفی وہ بھی بیٹھا کرتے تھے۔ تو ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا، اگر ان سے غلطی ہوتی تو وہ اس کی اصلاح کر دیتے، اور غلطی پر کوئی چیز باقی نہ رہتی۔ تو یہ بڑی بات، ایک طرف جو ہے غلطی نہ ہونے کے امکان کو ظاہر کر رہا ہے، اور دوسری طرف کہ اتنے جلیل القدر اور اپنے علم میں مہارت تامہ رکھنے والے افراد آپ کی مجلس میں حاضر رہا کرتے تھے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے علمی مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا بات ہے، یعنی کہ حضرت آپ کی تمام تر گفتگو سے لب لباب جو مجھے سمجھ میں آیا کہ دنیا کی جینیس ترین لوگوں کو جب پرکھا جائے گا وہ تو مختلف سبجیکٹس میں ماہر اساتذہ آپ کو مل جائیں گے، لیکن اتنے علوم فنون میں اتنی مہارت کہ وقت کے ماہرین تلامذہ میں بیٹھے ہوئے ہوں، اور وہ آپ کی تائید میں بات کرتے ہیں، اور آج کے بھی اتنے ظاہر بڑے اور مدلل مستند علماء کرام بیٹھ کر ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں اپنے لیے فخر محسوس کریں گے کہ اتنی بڑی ہستی کا آج جو ہے موضوع لب پر آیا اور ان کے بارے میں کچھ بتانے کا موقع مل رہا ہے۔ میں علامہ حافظ اویس احمد صاحب کو زحمت دوں گا۔ قبلہ، علم کی بات کی جاتی ہے، علم کو بنیاد بنایا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو ایک پیمانہ علم کے علاوہ زہد و تقویٰ کا بھی ہے، اور پھر اتنی بڑی ہستی کہ جس کے علم پر میں سمجھتا ہوں مطلب سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، اگر موضوع ہی علم ہو تو علم پر ہم نے بات کی، ہمیں سمجھ بھی آیا مقام۔ تقوی میں آپ کیسے دکھائی دیتے ہیں؟ تقویٰ کیا ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف، ان سے جب خلیفہ ہارون الرشید نے کہا تھا کہ امام صاحب کے کچھ اوصاف بیان کریں تو انہوں نے بہت سارے اور بڑے خوبصورت اوصاف بیان کیے تھے۔ ان میں سے پہلا وصف یہی تھا کہ امام صاحب نہایت پرہیزگار تھے اور منہیات یعنی برے کاموں سے ہمیشہ دور رہنے والے تھے۔ اچھا، یہ ان کی زندگی کا بنیادی وصف تھا۔ جب علم جو ہے وہ عمل اور کردار میں ڈھل جاتا ہے، جب علم انسان پر خشیت بھی طاری کرتا ہے، خدا کے قرب کی کیفیات بھی طاری کرتا ہے،
جس کو قرآن نے خود یوں بیان کیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سبحان کہ خدا کی خشیت رکھنے والوں میں سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو علم والے ہیں، ان کا علم انہیں خدا کے قریب کرتا ہے، خشیت ان پہ طاری کرتا ہے۔ اس کا بہترین مصداق تھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خشیت طاری ہونا، بکثرت عبادت کرنا، گریہ زاری کرنا، خدا کی بارگاہ میں رات بھر روتے رہنا، یہ ان کے حوالے سے ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ روایتیں حد تواتر کو پہنچ گئی، جن کے لیے اعلان اللہ نے 2 جنتوں کو کیا، وہ درجہ اتم یہ سیرت آپ نے۔ یعنی زمانے بھر میں یہ وصف تو ان کا بہت مشہور تھا کہ جو ساری رات رونے والا شخص ہے نا وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اچھا، یعنی معروف تھا یہ معروف تھا، حد تواتر کو پہنچی ہوئی بات ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ اور یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا تھا، ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ملنے کے لیے گیا اور میں انتظار کرنے لگا تو ایک آیت ایسی تھی جسے پڑھ کر ساری رات دہراتے رہے اور روتے رہے، یعنی وہ آیتیں جو قرآن کریم میں عذاب کی آیتیں ہیں، وہ آیتیں جو خوف کی آیتیں، اگر کوئی ان کے سامنے پڑھ دیتا ان کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ ایک دفعہ تاجر تھے، دکان پہ گئے، دکان کھولی، تھان رکھے، تو جو ملازم تھا نا اس نے ایسے ایک جیسے جملہ کہتے ہیں، اس نے کہا اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ امام صاحب پہ سن کے کیفیت طاری ہو گئی اور رونے لگ گئے اور تھان اٹھا کے سائیڈ پہ رکھے اور کپڑا منہ پہ ڈالا، اور وہ ملازم کہتا ہے کہ روتے ہوئے کہیں سائیڈ پہ نکل گئے۔ اس دن دکان پہ نہیں آئے، اگلے دن دکان پہ آئے اور آ کر کہنے لگے جنت تو بڑی چیز ہے، اللہ ہمیں جہنم سے ہی بچا لے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ باتیں ان کے اوپر کیفیت تاریخ، اور اس وجہ سے حلال و حرام سے کا جو امتیاز ہے، فرق ہے۔ ایک خاتون آئی آ کے کہنے لگی کہ یہ میرا تھان بکوا دیجئے گا۔ کہا کتنے میں؟ کہا 100 میں۔ کہا کم بتا رہی ہو؟ کہا 200 میں بکوا دے۔ کہا نہیں یہ 500 کا تھان ہے۔ اللہ تو اکبر۔ وہ حیران ہو گئی، کہنے لگی آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے 500 نکال کے دیے۔ بولا یہ لو مذاق نہیں کر رہا، یہ 500 کا تھان ہے۔ یعنی یہ خوف خدا ہے، اندازہ معاملات کے اندر کلیئر۔ ایک شخص جس کو آپ نے قرض دیا ہوا تھا، مشہور واقعہ ہے کہ آپ اس کے گھر کی دیوار کے سائے میں بھی نہیں کھڑے ہوئے کہ کہیں وہ سود کے طور پہ میری طرف نہ پلٹ آئے۔ اللہ اللہ۔ یہ خوف الہی اور خشیت الہی کی ان کی کیفیت تھی کہ زندگی بھر کہتے ہیں میں نے حرام کا کوئی لقمہ نہیں کھایا، میں نے کسی بندے پر لعنت نہیں کی، میں نے کسی مسلمان حتیٰ کہ کسی کافر کو بھی آج تک ستایا نہیں ہے۔ کیا یہ تقویٰ تھا ان کا، یہ تقویٰ۔ یہ پرہیزگاری تھی ان کی۔ اور زمانہ کہتا ہے کہ کوفہ میں اگر کوئی بہترین پڑوسی تھا ابو حنیفہ، کوفہ میں کوئی بہترین تاجر تھا ابو حنیفہ، کوفہ میں کوئی بہترین عابد تھا تو ابو حنیفہ۔ یعنی یہ ان کے تقوی کی ایک ڈائمنشنز تھی، جیسے متقی شخص ہوتا ہے نا۔ جی۔ اور جیسے ابھی ذکر کیا گیا، ان کی مجلس میں ہی بیٹھنے والے داؤد طائی تھے، زمانے میں صوفیوں کے امام۔ صحیح بات۔ فضیل بن ایاز سرخیل اولیاء، عبداللہ بن مبارک سرخیل اولیاء، وہ ان کے مستفید یعنی فائدہ اٹھانے والوں میں سے تھے۔ تو خود امام کے تقوی کا کیا عالم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی میں نے اپنی زندگی میں مسلمان کبھی کافر کو نہیں ستایا۔ یہ پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جن کی تقلید کرتے ہیں، ہم آپس میں ہی مسلمان ایک دوسرے کو اذیت دیتے ہیں، کفار کو نہیں دیتے۔ آپس میں مسلمان ہی ایک دوسرے، جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے وہ دوسرے مسلمان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، خواہ وہ تاجر ہو، خواہ وہ آپ کہہ لیں کہ وہ کسی اور بزنس سے تعلق رکھتا ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں خوف خدا، اپنا خوف عطا فرمائے، اپنی خشیت عطا فرمائے۔ حضور زہد و تقویٰ پر بات ہوئی، علم پر بات ہوئی، آپ نے جو مہارتیں بتائیں اور آپ نے جو مقام بتایا، واضح کیا، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انتہائی ماہر ترین اور ذہین ترین اور قابل ترین آپ عالم تھے۔ تو مجھے ذہانت، فطانت اور قابلیت کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں حضرت کی۔ جی، اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب تھے امام اعظم ابو حنیفہ، اور قیامت تک کے لیے حضور کی امت اور حضور کی رسالت کو باقی رہنا تھا، لہٰذا افراد بھی ایسے منتخب فرمائے سبحان اللہ۔ کہ ان کی ذہانت کا، ان کے علم کا طوطی بولتا تھا۔ واہ۔ تو اللہ کا انتخاب ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں عطا فرمائیں کہ دنیا ان کی ان صلاحیتوں کی معترف ہے۔ صحیح۔ اور
بزرگان دین جو ہے ان کی کتب میں ملتا ہے کہ خارجہ بن مصعب کہتے ہیں کہ میں نے کثیر علماء سے ملاقات کی اور ان میں ذہین ترین جو چند علماء تھے ان میں سے ایک ابو حنیفہ کو ذہین ترین میں نے پایا۔ یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی لوگوں سے ملاقات کی اس میں امام اعظم جیسا فاضل اور پارسا کسی کو نہیں دیکھا اور عاقل کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ بڑے بڑے بزرگوں کے نام ہیں کہ جن کا کہا ہوا سند کی حیثیت رکھتا ہے، جو خود از خود بڑی شخصیت جی۔ ہم تو ان سے اتنے عوام متعارف نہیں ہوتے، لیکن ذرا کتب کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا اپنا ایک ایسا مقام تھا کہ جن کا کہا ہوا سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ خلیفہ منصور کے دربار میں امام اعظم ابو حنیفہ موجود تھے، آپ کا ایک مخالف ربیع، اب یہ منصور وہی ہے جو ہارون الرشید کے دادا ہیں، صحیح۔ تو ربیع نے مخالفت میں کہا کہ آپ کی دربار میں ابو حنیفہ بھی موجود ہیں اور یہ آپ کے والد عبداللہ ابن عباس کی حضرت ابن عباس کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ یہ عباسی تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ کس مسئلے میں مخالفت کرتے ہیں؟ یعنی اس نے چاہا کہ جو خلیفہ جو ہے وہ ان کی کچھ سرزنش کرے، کچھ سزا دے۔ صحیح۔ تو یہ اس سلسلے میں مخالفت کرتے ہیں کہ قسم کھانے کے بعد استثناء جو ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کسی نے قسم کھائی کہ میں تم سب سے بات نہیں کروں گا اور بعد میں جا کے استثناء کر لیا سوائے احمد اور زید کے، تو یہ استثناء اسی وقت ہو سکتا ہے، بعد میں نہیں ہو سکتا۔ امام اعظم یہ کہتے ہیں، جبکہ آپ کے دادا یہ فرماتے ہیں کہ استثناء بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب وہ اس نے متوجہ کر دیا منصور کو امام اعظم کی، اور اس وقت تو آمریت تھی نا، بادشاہ کو اگر کچھ برا لگ جائے تو پھر خیر نہیں ہے۔ امام اعظم کی ذہانت دیکھیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب حضرت امیر المومنین یہ ربیع یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو فوج ہے وہ آپ کی اتباع اور تابعداری نہ کرے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم آپ کی اتباع کریں گے اور گھر جا کے استثناء کر لیں گے۔ اچھا، تو اس کا مطلب تو وہ فوج آپ کی تابعداری سے ہی نکل جائے گی، تو وہ ہکا بکا رہ گیا اور پریشان ہو گیا کہ کہیں اب میرے خلاف بادشاہ کوئی کارروائی نہ کرے۔ تو خیر وہ منصور بہت زیادہ ہنسنے لگا اور کہا ربیع یہ ابو حنیفہ ہیں، ان سے کبھی مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں مت کرنا۔ تو اس طرح سے وہ علمی مقام جو آپ کو حاصل تھا، یعنی یہ ذہانت اور فطانت اور بر وقت۔ اور ایک واقعہ ایسا ہے کہ ایک نکاح ہوا دو بہنوں اور دو بھائیوں کا، تو اس میں دلہنیں بدل گئیں، بعد میں یہ واقعہ پیش کیا گیا تو کہا ٹھیک ہے جس کی جو بیوی تھی اس کے پاس بھیج دی جائے اور مہر اس شخص کو دینا ہوگا۔ تو یہ ایک عجیب سی صورتحال تھی، مسئلہ یہی تھا، لیکن امام اعظم سے پوچھا تو فرمایا اس لڑکے کو ان لڑکوں کو بلاؤ اور کہا کہ وہ دلہنیں جو تمہارے ساتھ تھیں رات کو کیا تمہیں وہ پسند ہے؟ کہا ہاں پسند ہے۔ تو کہا کہ جس سے نکاح ہوا تھا اس کو طلاق دو اور ان سے نکاح کر لو، کیونکہ رخصت ہی نہیں ہوتی تو عدت بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ آپ کی ذہانت کا عالم تھا کہ کسی کوفت سے بھی بچا لیا، کوفت سے بھی بچا لیا، اور بہترین نتیجہ جو ہے آپ نے اپنی ذہانت اور عقل مندی کی بنیاد پر فراہم کیا۔ زبردست ذہانت کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ برجستہ کسی مسئلے کا سولیوشن پرووائڈ کر دینا، یہ تو بہت ہی زیادہ مطلب جینیس ترین جو لوگ ہوتے ہیں، ایکسٹریملی جینیس ہوتے ہیں، یہ انہی کے حصے میں آتی ہے۔ کیونکہ بعض اوقات لوگ ذہین ہوتے ہیں قبلہ، لیکن ہر مسئلے کے حل کے لیے وہ کافی دیر سوچو بچار کرتے ہیں، لیکن بر موقع جواب دے دینا اور اتنا محل پر اتنا زبردست جواب دینا، حضرت کی بات کیا بات ہے۔ اللہ کا انتخاب تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہماری کیفیات ان پر قربان کے جنہوں نے اس دین متین کی خاطر اپنی عمر، اپنی زندگی سب کچھ وقف کر دی اور اس کا علم حاصل کیا اور ہم تک پہنچایا۔ آج ہم یہ ہمارے محسن ہیں، حضور کی امت کے محسن ہیں، جو اولیاء اللہ جس طرح محسن ہے نا، اسی طرح ہم دور صحابہ کے بعد جب دور تابعین میں آتے ہیں تو امام اعظم جیسا مجتہد، امام اعظم جیسا مجدد، آپ جیسا پیشوا، اور کہیں ایسی مثالیں نہیں ملتی جو آپ کی شخصیت میں ہم دیکھ رہے ہیں، اوصاف انفرادی ہیں آپ کے، اور علماء بیان فرما رہے ہیں۔ علامہ حافظ اویس احمد صاحب، 4000 اساتذہ کا ذکر تو ظاہر ہے ناممکن سی بات ہے، سمجھتا ہوں کئی نشستیں ہوں، کئی مشہور و معروف اساتذہ کے بارے میں بتائیں، کون کون سے اساتذہ ہیں جن سے آپ نے علم کو سیکھا اور آگے پھر اس کا فروغ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ شروع میں تو تاجر تھے، پھر کوفہ ہی کے ایک امام تھے، امام شوابی، جو محدث تھے، انہوں نے ان کی پیشانی میں چمک دیکھی اور کہا تجارت سے ذرا
علم کی طرف آؤ، تو یہ تاجر عالم بنا۔ ایسے صاحب نظر بھی ہوتے تھے اس وقت کے فقیہ، جی بالکل صاحب نظر تھے۔ تو علم العقائد کی طرف آپ نے توجہ کی اور اس میں مہارت حاصل کی، پھر آپ کی توجہ جو ہے وہ علم فقہ کی طرف گئی، اور فقہ کے اس وقت کے جو امام تھے کوفہ میں وہ حضرت حماد تھے۔ صحیح۔ حضرت حماد کی شان آپ اس حیثیت سے دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین رہنے والے صحابہ کرام میں عبداللہ ابن مسعود تھے۔ صحیح۔ عبداللہ ابن مسعود نے حضور سے علم حاصل کیا، فقہ حاصل کی، پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آگے حضرت علقمہ میں منتقل کی، حضرت علقمہ سے ابراہیم نخعی تک وہ علم پہنچا۔ ابراہیم نخعی کے شاگرد تھے حضرت حماد، اور کوفہ میں صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود کی فقہ اور ان کے علم کا جو مدار تھے آخری، اس وقت وہ حضرت حماد تھے، اور پھر انہوں نے اس کڑی اور اس لڑی کا جو علم تھا اور فقہ تھی نا صحابی رسول سے لی ہوئی، وہ ستون انہوں نے بنایا امام اعظم ابو حنیفہ کو۔ کیا بات ہے۔ حضرت حماد ایسا لگتا ہے کہ بس کوفہ میں امام اعظم کو تیار کرنے کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے۔ واہ، تفصیل کے ساتھ علم فقہ پڑھا ہے، رج رج کے پڑھا ہے انہوں نے، کیا بات۔ اور اتنا ادب کرتے تھے اپنے استاذ کا، انہوں نے تفصیل سے علم فقہ ان سے، یہ کوفہ کا حال ہے۔ امام شعبی سے انہوں نے پڑھا، تقریباً 30 فقہا اور محدثین ایسے تھے جن سے کوفہ میں ہی آپ نے تعلیم حاصل کی، اور ان میں سے اکثر تابعین تھے۔ واہ۔ پھر آپ جو ہے وہ بصرہ میں گئے، بصرہ میں حضرت قتادہ، یہ اتنے بڑے محدث تھے کہ انہوں نے 500 صحابہ سے پڑھا تھا، اللہ اکبر۔ 500 صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے، اللہ، ان سے فیض کیا حاصل، عالم ہوگا علم کا۔ حضرت قتادہ کا۔ واہ۔ بصرہ میں جا کے ان سے علم حاصل کیا۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ مکہ مکرمہ اکثر جایا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں آپ گئے تو وہاں پہ عطا بن ابی رباح صحیح۔ اتنے بڑے عالم تھے کہ عبداللہ ابن عمر کہتے تھے کہ جب عطا ابن ابی رباح ہے تو مجھ سے مسئلہ پوچھنے کیوں آتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اور حج کے دوران سرکاری اعلان ہوتا تھا کہ فتویٰ مکہ میں صرف عطا بن ابی رباح دے سکتا ہے۔ اچھا، سرکاری اعلان ہو۔ یہ مکہ میں امام اعظم کے استاد تھے، جب آپ جاتے تھے ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ مکہ میں حضرت اکرمہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد اور امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد، اچھا۔ یہ مکہ میں تھے۔ آخر میں آ جائیں مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ کے جو 7 بڑے فقہا ہیں، فقہا کی ٹیم ہے جن کا فتویٰ مدینہ میں جاری ہوتا تھا، جب مدینہ میں پہنچے تو 2 زندہ تھے، حضرت سلیمان اور سالم۔ سلیمان ام المومنین کے غلام تھے اور شاگرد تھے، اور حضرت سالم جو تھے وہ وہاں کے فقہائے سبع میں سے تھے، ان سے علم حاصل کیا اور امام باقر کی مجلس میں پہنچے۔ امام باقر نے کے ذہن کو بعض لوگوں نے متوشش کیا تھا کہ یہ جو ہے ایسے ہیں ایسے ہیں، جب ان سے کچھ بات چیت کی امام باقر نے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی پیشانی کو چوما اور امام باقر سے علم حاصل کیا، اور ان کے بیٹے امام جعفر صادق سے علم حاصل کیا مدینہ منورہ میں۔ یہ آپ کے نامور اساتذہ ہیں، اور یہ 2 اساتذہ ایسے تھے کہ اہل بیت کے علوم اللہ پاک نے ان کے ذریعے امام اعظم ابو حنیفہ میں منتقل کر دیے۔ صحابہ کے علوم بھی آئے اور اہل بیت کے علوم بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے سینے میں موجزن نظر آتے۔ کیا بات ہے علامہ صاحب۔ مفتی صاحب قبلہ، میں آخری ان چند گھڑیوں میں چاہتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے سامنے ہیں، پیش نظر ہیں، اور آپ نے ماشاءاللہ اور حضرت صاحب نے آج ایمان تازہ کر دیا کہ ہم نام سنتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ان کے احسانات تلے دبے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ کس ہستی کا نام ہے۔ ہم دنیا کے جینیس ترین لوگوں کی طرف غور و فکر میں لگے ہوئے ہیں، اغیار سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کیسے کیسے ماہرین علم و فن کی دنیا میں ہمارے رہبر اور رہنما ٹھہرے۔ حضور امام اعظم ابو حنیفہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عہد کو اور اس عہد کے جتنے بھی مخاطبین ہیں، ناظرین ہیں، دنیا بھر کو آپ پیغام دیجئے۔ دیکھیں، جس دور میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اور آپ نے دین کا کام کیا، اس وقت کے اعتبار سے ایک ضرورت تھی، اور وہ ایک بنیادی ضرورت تھی جس علم کی بنیاد پر، اور آپ نے جو اصول مستنبط فرمائے اور جو مسائل بیان فرمائے ان کی تعداد کثیر ہے، 83,000 مسائل بیان کے، 38,000 اس میں عبادات سے متعلق، باقی معاملات سے متعلق، تو اتنا کثیر علم اور ایک بنیاد فراہم کر دی جو آگے
جو ہے عوام الناس کے لیے دین پر عمل کرنے کے لیے آسانی فراہم کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت جس طرح کی ضرورت تھی اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو منتخب کیا اور دین کی خدمت لی, اور انہوں نے اللہ کے اس فضل کو, یعنی جو اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچایا, اس کو واقعتاً اللہ کا فضل قرار دیا. سورہ جمعہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. پھر اللہ نے اپنی جلالت شان کو ذکر کرنے کے بعد حضور کی بعثت کا ذکر فرمایا, اور پھر یہ فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے. تو جس نے اسے اللہ کا فضل سمجھا وہ اس محنت میں اور کام میں لگ گیا. تو اس وقت تقاضا یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی جائے, اس اللہ کے فضل کو اللہ کا فضل سمجھا جائے. دنیا بھر کے علوم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, کاروبار کے لیے وقت ہے, ہر ایکٹیویٹی کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اگر وقت نہیں ہے تو دین سمجھنے کے لیے, دین سیکھنے کے لیے, اور اپنی ذات پر اور اپنے گھر والوں پر دین نافذ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ ہم اسے اللہ کا فضل اپنے طرز عمل کے ذریعے سے ثابت کریں کہ واقعی اللہ نے تو فرمایا ہمارا ایمان بھی ہے, لیکن ہمارے طرز عمل میں یہ نظر آنا چاہیے کہ واقعتاً ہم اسے اللہ کا فضل قرار دیتے ہیں. اور یہ اس وقت ہوگا کہ اپنے اس وجود پر اس شریعت کو سیکھ کر نافذ کیا جائے, اور اپنے ماتحت اپنی فیملی ممبران کو جو ہے وہ دین کے تابع کیا جائے, انہیں علم دین سکھایا جائے, اور اپنے گھر کے دروازے دین کے لیے کھول دیے جائیں. اس سے بہت بڑی اصلاح ہوگی, اور معاشرہ جو ہے وہ آپ کو بہت ایک پاکیزہ صورت میں نظر آئے گا. کیا بات ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ تشریف لائے, اور علامہ حافظ ویسے میں صاحب تشریف لائے. آپ ظاہر ہے اب تو علماء کے اساتذہ ہیں, تو ظاہر ہے ہم جیسے لوگ طفل مکتب ہوتے ہیں آپ کے سامنے, لیکن بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور یقیناً ناظرین ہی کا نمائندہ ہوتا ہے پروگرام کا جو میزبان ہوتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اچھوں کی صحبت اللہ نے عطا فرمائی ہے, اور وہ اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہ ہو. میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تعارفی نشست میں آپ سب جو شامل ہوئے, آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. انشاءاللہ یہ بتاتا چلوں کہ کل اور پرسوں کا جو پروگرام ہے وہ بھی ڈیڈیکیشن ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے خدمات کے لیے. کل مرحلہ ذرا آگے کا ہوگا, پھر اس سے آگے انشاءاللہ ہم ان مختصر سی گھڑیوں اور ایام اور شب میں امام اعظم ابو حنیفہ کی جو خدمات ہیں اور آپ کا جو تعارف ہے, پھر آپ کے وفات تک کا جو مرحلہ ہے, اس کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. امام اعظم ابو حنیفہ کی عظمتوں کو سلام لکھوں, امام اعظم ابو حنیفہ کی عظمتوں کو سلام لکھوں. ہے دنیا جن کی مقلد اکثر, میں کیوں نہ سب کا امام لکھوں. ہے دنیا جن کی مقلد اکثر, میں کیوں نہ سب کا امام لکھوں. اجازت دیجیے اپنے میزبان سید سلمان گل کو. پروگرام روشنی سے کل ٹھیک 8 بجے ہوگی آپ سے ملاقات. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.